बेटा तुम भी जॉब ढूंढने की कुछ कोशिश करो। जुनेद को तो बुरी भली मुलासबत मिल गई है। एक की जगह दो तनख्वाहें घर में आएंगी तो कुछ हाथ फारिग होगा। जमीला ने बिस्तर पर दराज साद से कहा जो टीवी देख रहा था। माँ की बात सुनकर साद ने टीवी का चैनल बदलते हुए जवाब दिया, अम्मी कोशिश तो कर रहा हूँ और क्या करूँ। आप सारा बाजी से क्यों नहीं कहती कि वो हमजा भाई से बात करें। जुनेद की जॉब भी उनकी वजह से हुई। इतने बड़े लोग हैं, हमारे कज़न हैं, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। कहा है बेटा, वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। वैसे भी हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारी बहन का घर बसा दिया। ऐसा अच्छा रिश्ता तो ख्वाब में भी नहीं मिल सकता था, मगर हर दफ़ा नसीब यावरी नहीं करता। अभी तुम्हारी छोटी बहन सबा बाकी है, वो अभी इंटर में है, उसको तो अभी बहुत वक्त है। लड़कियों के पास कभी ज़्यादा वक्त नहीं होता। बहरहाल कोशिश करते रहो। और ये क्या हर वक्त टीवी देखते रहते हो। फारिग इंसान का जहन शैतान का कारखाना बन जाता है। टीवी पर वैसे भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं आती। हाँ अम्मी, आप ठीक कहती हैं। हर जगह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, यही टीवी पर दिखाते हैं। काफिर अक़वाम ने मुसलमान मुल्कों पर कब्जा कर रखा है और उन पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अल्लाह मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करता। हाँ बेटा, खबर नहीं अल्लाह काफिरों के खिलाफ मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करता। हम तो ये जुल्म और सितम देखते हुए बच्चे से बूढ़े हो गए। खैर, तुम मस्जिद जाकर बैठा करो, कुछ दर्स वगैरह सुना करो। बुरी सोहबतों और बेकार टीवी देखने से बेहतर है कि नेकी के कामों में लगो। ठीक है अम्मी, आप दुरुस्त कहती हैं। फारिग इंसान का जहन शैतान का कारखाना बन जाता है। ये कहते हुए साद ने टीवी बंद कर दिया। यकीन नहीं आता, दाऊद ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह ताला इस तरह आज भी इंसानों के साथ जिंदा मामलात कर रहे हैं। उन्होंने दो कौमें यहूदी और मुसलमानों की शक्ल में बना रखी हैं, जिनके जराइम की सजा इसी दुनिया में मिलती है और जिनकी नेकियों का बदला इसी दुनिया में दिया जाता है। मगर क्या आज तक ये कानून जारी है? दाऊद ने ताज्जुब के साथ दरियाफ्त किया। हाँ, आज के दिन तक यही कानून जारी है। यही वो कानून इलाही है जिसके मुताबिक अल्लाह ताला पिछले 4000 बरसों से हज़रत इब्राहीम और उनकी औलाद और मुताल्लिकीन के साथ मामला कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहूद की तरह अरबों और बाकी मुसलमानों ने भी खुदा की नाफरमानी की रविश इख्तियार कर ली है। वो ईमान और इखलाक और अमल साले को छोड़कर दुनिया परस्ती, गफलत, तासुबात और फिरका वारियत का शिकार हो चुके हैं। नतीजे के तौर पर अरब और वो सारे मुसलमान जो इस्लाम को अपनी असल शनाख्त समझते हैं, इस कानून की जद में आकर यहूद की तरह मगलूबियत की सज़ा का शिकार हैं। इस वक्त अल्लाह ने एक तीसरी कौम यानी मसीहियों को यहूद पर भी गलबा दे दिया है और मुसलमान भी उनके गलबे के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जब तक यहूद इस्लाम कबूल नहीं करते और मुसलमान नबी व आखिर ज़मा की लाई हुई ईमान व इखलाक की दावत कबूल नहीं करते, यही मगलूबियत इनका मुक़द्दर है। ये कितना भी जोर लगा लें, ये कितना भी शोर मचा लें, ये कुछ भी कर लें, अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा। खौफ, बदअमनी, माशी तंगी इनका मुक़द्दर रहेगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस्लाम लाने के बाद मेरी बास मुसलमानों से बात हुई। वो नादान ये समझते हैं कि दुनिया में हर चीज़ यहूदी कंट्रोल करते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मैं तो अरसे तक यहूदी रहा हूँ,
اور جانتا ہوں کہ یہودی اپنی زندگی کس خوف میں گزارتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے قیام سے لے کر آج کے دن تک پڑوسیوں کے حملے کا خوف رہتا ہے۔ ہر یہودی ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے۔ جنگ اور موت کے خوف سے اس کے اعصاب تنے رہتے ہیں۔ یہ ایک مستقل عذاب ہے۔ عبداللہ نے اس کی بات کی تائید کی اور اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہی اصل حقیقت ہے۔ لوگ دراصل بین الاقوامی سیاست کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ مغرب کے سفید فام یہود کو استعمال کر کے عربوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی معیشت اور وسائل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک وطن دے دیا ہے اور اپنے ملکوں میں پنپنے اور آزادانہ کام کرنے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ جس روز یہودی انہیں بے قابو ہوتے ہوئے نظر آئے، اس روز مغرب میں دوبارہ ایک ہٹلر پیدا ہوگا اور پھر لاکھوں یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ موجودہ صورتحال یہودیوں کے لیے دو عذابوں کے بیچ میں آنے والا ایک وقفہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وقفے تو پہلے بھی تاریخ میں کئی دفعہ آئے ہیں۔ اس سے اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہود کو دو قسم کی سزائیں دی گئی ہیں۔ ایک مستقل سزا جو کہ ذلت اور مغلوبیت کی سزا ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک وقفے وقفے سے ان پر ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ ہاں، ایک یہودی پس منظر کی بنا پر مجھ سے بڑھ کر یہ کون جان سکتا ہے کہ یہود کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ داؤد نے اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں یہودی تاریخ کے وہ سارے واقعات تازہ ہو رہے تھے جب مختلف گروہوں کو یہود پر مسلط کیا گیا تھا۔ عبداللہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ نے اپنا یہ قانون قدیم کتابوں اور قرآن مجید میں کھول کر بتا رکھا ہے، مگر یہ قانون تو کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ مسلمان اور یہودی بھی نہیں جانتے۔ میں بتاتا ہوں اس بے خبری کی وجہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو سعد امام صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا۔ وہ اب باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ امام صاحب بھی اس کی شکل سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ وہ ایک شریف النفس اور نیک عالم دین تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ سعد بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امام صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جنید کہاں ہے؟ اب وہ کم ہی مسجد آتا ہے۔ دراصل اسے ملازمت مل گئی ہے، سارا دن وہیں گزر جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، چلو اللہ اسے ترقی دے۔ یہ کہہ کر امام صاحب دیگر نمازیوں سے ہاتھ ملانے لگے، جبکہ ساتھ پیچھے ہٹ کر امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ان کے پاس سے مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ کم ہو گئی تو اس نے ان کے قریب جا کر کہا، امام صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہاں بیٹا، پوچھو۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں غیر مسلم ہر طرف مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ بیٹا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کریں۔ جی، یہ توبہ تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں بیٹا۔ یہ توبہ ہم زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اس وقت دیکھو کہ معاشرے میں کون سا برا کام نہیں ہو رہا، مگر نیکی کرنے والے بھی تو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کتنی زیادہ مساجد بن گئی ہیں، ان میں کتنے سارے نمازی آتے ہیں۔ اب
کتنی بڑی تعداد میں عورتیں پردہ کرتی ہیں، مگر بیٹا برائی کرنے والے بھی اتنے ہی بڑھ چکے ہیں۔ خیر، سر دست تو مجھے کہیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اس موضوع پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ امام صاحب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ساتھ کھڑا ہوا ان کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بارش شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام شاہد ہے۔ میرا نام سعد ہے۔ سعد نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی گفتگو امام صاحب سے سنی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب کے پاس آپ کی باتوں کا تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کا تعارف ایسے لوگوں سے کراؤں گا جو بہت نیک ہیں اور جن کے پاس ان سارے سوالوں کا جواب بھی ہے اور اس کا حل بھی۔ انشاءاللہ آپ جیسے نوجوانوں کی مدد سے ہم کفار کو شکست دے کر ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ضرور قائم کریں گے۔ جی ضرور، میں بخوشی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میری بھی یقیناً یہی خواہش ہے۔ شاہد اس کا ہاتھ تھامے مسجد سے باہر نکل گیا۔ بھائی، آج کل آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ پہلے میرا خیال تھا کہ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہوں گے، لیکن اب تو کئی دن تک گھر سے بھی غائب رہتے ہیں۔ امی آپ کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ کل بھی وہ مجھ سے آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ کیا کوئی ملازمت ایسی کر لی ہے جس کی وجہ سے یہ مصروفیت ہے؟ جنید نے اپنے بھائی سعد سے دریافت کیا۔ کئی دنوں بعد دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ہاں، ملازمت ہی سمجھو، سعد نے جواب دیا۔ یہ کیسی ملازمت ہے؟ نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی تنخواہ۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی بری صحبت میں پڑ گیا ہوں؟ سعد نے غصے سے کہا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، جنید نے بھائی کو غصے میں آتا دیکھ کر وضاحت کی۔ لیکن اصل بات کیا ہے یہ تو بتائیں۔ ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو اور سارے کافر مل کر دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ بالکل نظر آتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اہم میرے لیے میری ماں اور بہنیں ہیں۔ وہ تو میری ذمہ داری ہیں، مجھے ان کے مسائل سے فرصت ملے تو کچھ دیکھوں۔ یہ بتاؤ، تمہاری ماں و بہنوں کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو کیا تم خاموش بیٹھو گے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ بس یہی بات ہے، جو قومیں مسلمان ملکوں پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں، ان پر ظلم کر رہی ہیں، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہی ہیں، ان کو قتل کرنا ہی میری زندگی کا اب مشن بن گیا ہے۔ ان سے لڑنا ہی اب میری زندگی ہے۔ لیکن بھائی، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ تمہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں چل سکتے تو میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو۔ جہاد کی مخالفت کرنا کفر ہے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بس پھر جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، امی کو سمجھا دو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ جنید یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ امی، مجھے کافروں کے خلاف جہاد پر عرب جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ جمیلہ سعد کے اس سوال پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا، تم جانتے ہو ہم نے کس مشکل سے پال پوس کر تم کو بڑا کیا ہے۔ تم چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جنید آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا خیال رکھے گا، مگر میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم ملازمت کرو، میں تمہارا چہرہ دیکھوں بیٹا۔
تمہارے بچے ہوں۔ امی کفار نے ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے، مسلمان ملکوں پر ان کا قبضہ ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، ہمیں ان کو اپنے ملکوں سے نکالنا ہے، اس کے بغیر ہمیں دنیا میں غلبہ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ بہادر ماں نہیں بنیں گی تو اسلام کیسے غالب ہوگا؟ غریب ماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے بے بسی سے چھوٹے بیٹے جنید کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ امی جہاد کے بغیر اسلام غالب نہیں ہو سکتا، آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ بھائی کو اجازت دے دیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ جمیلہ گہری سوچوں میں غرق ہو گئی۔ عبداللہ کی خاموشی طویل ہوئی تو داؤد نے اسے توڑتے ہوئے کہا، کیا ہے اس قانون سے بے خبری کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے زندہ تعلق ختم ہو جانا ہے۔ یہ قانون اصلاً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آپ خود سوچئے، قرآن مجید یہودیوں کی نہیں مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہود نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھنا، بلکہ مسلمانوں نے پڑھنا ہے۔ پھر بھی اس میں یہودیوں کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کے پہلے چوتھائی حصے میں تو لگتا ہے کہ ہر جگہ یہود کا ذکر ہے۔ یہود کا اتنا زیادہ ذکر ایک ایسی کتاب میں کیوں ہے جو یہود پڑھتے ہی نہیں، نہ اسے کلام الہی مانتے ہیں؟ داؤد نے الٹا عبداللہ سے ایک سوال داغ دیا۔ یہ ذکر اس لیے ہے کہ مسلمان جان لیں کہ وہ اب یہود کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ یہود کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی بینہ وہی کیا جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان اول تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو شاید یہود سے اتنی چڑ ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کی برائیاں اب مسلمانوں کو سنا رہے ہیں۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ یہود کے آئینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یہود کو نہیں چھوڑا گیا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بالکل دل لگتی بات کہی ہے آپ نے، داؤد نے عبداللہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس قانون سے بے خبری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے جاننا بھی نہیں چاہتے، ورنہ بتانے والے موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پیغمبروں نے بیان کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر تاریخ میں اس کا اتنا واضح ثبوت موجود ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بالکل درست کہا، داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں یہود کی تاریخ کی دو عظیم تباہیوں اور عروج سے واقف تھا، مگر اس کی وجہ سے واقف نہیں تھا۔ مگر جب آپ نے وجہ بتائی تو سمجھ میں آ گئی کہ اس عروج و زوال کے پیچھے کیا قانون کار فرمار ہے۔ داؤد کی بات پر عبداللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، داؤد، یہود ہی نہیں، اب تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ داؤد جو مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں تھا، عبداللہ کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ کے کفر کے بعد یہود کو منصب امامت سے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ جب یہ دعوت انہوں نے قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا کہ ایمان و عمل صالح کی دعوت قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ
ان کو زمین میں اقتدار دیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے تو قیصر و کسریٰ سے جنگ کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس جنگ کے آغاز سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا تھا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ایمان و اخلاق کی دعوت قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی بنانے کی بنیاد پر پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اصل عامل یہی ہوتا ہے، اس کے بعد جو غلبہ ملتا ہے وہ جہاد سے بھی مل سکتا ہے اور دعوت سے بھی۔ اس کا انحصار اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے، مگر جب قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر فوجی قوت اور جنگ و جدل صرف تباہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ تباہی ہے جو تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر آئی۔ اس وقت فوجی قوت کے لحاظ سے مجموعی طور پر مسلمان تاتاریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اتنے زیادہ طاقتور کہ شروع میں چنگیز خان کی یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک طرف خوارزم کی وہ طاقتور سلطنت تھی جو اس زمانے کی سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، تو دوسری طرف خلافت عباسیہ تھی جس کی ایک پکار پر لاکھوں مسلمان میدان میں آ سکتے تھے۔ پھر خوارزم شاہ نے اپنی طاقت کے ضم میں چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کرا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اخلاقی زوال کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ چنانچہ خدا کا فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کی عظیم فوجی طاقت بیکار چلی گئی۔ پھر نہ خوارزم کے حکمران سلطان علاؤ الدین کی فوجی طاقت کام آئی، نہ اس کے بہادر سلطان جلال الدین کا جذبہ جہاد اور بہادری تاتاریوں کا راستہ روک سکا۔ نہ خوارزم کی عظیم فوجی قوت کچھ کر سکی، نہ خلافت کی روحانی اور مرکزی طاقت ان کا مقابلہ کر سکی۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست ہوئی۔ تاتاریوں کا سیلاب پورے عالم اسلام کو برباد کر گیا۔ جی چنگیز خان اور تاتاریوں کی تباہ کاریوں سے تو کون واقف نہیں؟ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، مگر جب مسلمانوں نے توبہ کی اور دین کی دعوت کو اپنا نصب العین بنا لیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا۔ دعوتی جد و جہد سے حملہ آور تاتاری ہی مسلمان ہو گئے اور انہی کی نسلوں نے عظیم مسلم ریاستیں قائم کی۔ اس دعوتی عمل کے نتیجے میں مسلمان ایک دفعہ پھر صدیوں تک دنیا میں غالب رہے، مگر جب انہوں نے دعوت کو بالکل چھوڑ دیا اور ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں دوبارہ گرے تو ایک دفعہ پھر اللہ کا قہر بھڑکا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے مغربی طاقتوں کو اٹھایا۔ ایک دفعہ پھر ہر جنگ میں اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہوتی چلی گئی اور پورا عالم اسلام مغلوب ہو گیا۔ آج اس مغلوبیت کو 2 صدیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمان اپنی مغلوبیت کی اصل وجہ کو سمجھ کر نہیں دے رہے، اس لیے مسلسل ایک کے بعد ایک شکست کھائے جا رہے ہیں۔ ان کے ملک برباد ہو رہے ہیں، ان پر غیر مسلم مسلط ہو رہے ہیں۔ مسلمان حالت سزا میں ہیں، مگر وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو زندگی بنانے کے بجائے فرقہ واریت، منافقت اور بد عملی کا شکار ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر کچھ خود ساختہ نظریات گھڑ لیے ہیں اور ان کی بنیاد پر نفرت اور تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان نظریات کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ان سے بالکل خالی ہیں۔ جلیل القدر اہل علم نے ان کی غلطی آخری درجے میں واضح کر دی ہے، اور پچھلی 1 صدی میں تو ان کے غلط ہونے کا تاریخی ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے۔ وہ کس طرح؟ داؤد نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ اس طرح کہ ان نظریات پر قائم جماعتوں کو بہترین انسانی اور مادی وسائل ملے، مگر اس کے باوجود ان کی تمام تر جد و جہد
ایک کے بعد دوسری شکست سے دو چار ہوتی چلی گئی، مگر یہ لوگ ماننے کے بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ مگر ان کی ہر تعویل اس لیے فاسد ہے کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر بھی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چیز تو اللہ کی لعنت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کچھ بندگان خدا ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی مہمیں چلا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کو جھٹلاتے ہیں، بعض کو قتل کر دیتے ہیں اور بعض کو گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس رویے کے بعد مسلمان کچھ بھی کر لیں، ان پر اللہ کا غضب، لعنت اور سزا بڑھتی چلی جائے گی، ان کی تباہی اور مغلوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ لوگ باز نہ آئے تو خود بھی مارے جائیں گے اور باقی قوم کو بھی اللہ کے عذاب میں ہلاک کروائیں گے۔ عبداللہ یہ کہہ رہا تھا اور شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر داؤد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد داؤد نے سوال کیا، کیا اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ راستہ وہی ہے جو پیغمبر ہر دور میں دکھاتے چلے آئے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی دعوت، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہی راستہ انبیاء بنی اسرائیل یہود کو دکھاتے چلے آئے ہیں۔ یہی راستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی قوم کے لوگوں کو دکھایا تو اس کے نوجوانوں نے اسے قبول کر لیا۔ انہیں یقین آ گیا کہ ہم نے یہ بات مان لی تو ایک وقت آئے گا کہ ہر طرح کے امن سے محروم عرب میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ ایک تنہا عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طویل سفر اس طرح کرے گی کہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب محفوظ رہے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ عرب کے گلہ باند دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ ثمرہ ہے ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کرنے کا۔ عبداللہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ باتیں کر رہا تھا اور داؤد کو لگ رہا تھا کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ عبداللہ بس ان کی یاد دہانی کرا رہا تھا۔ عبداللہ کی خاموشی طویل ہوئی تو داؤد نے اسے توڑتے ہوئے کہا، کیا ہے اس قانون سے بے خبری کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے زندہ تعلق ختم ہو جانا ہے۔ یہ قانون اصلاً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آپ خود سوچئے، قرآن مجید یہودیوں کی نہیں، مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہود نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھنا بلکہ مسلمانوں نے پڑھنا ہے، پھر بھی اس میں یہودیوں کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کے پہلے چوتھائی حصے میں تو لگتا ہے کہ ہر جگہ یہود کا ذکر ہے۔ یہود کا اتنا زیادہ ذکر ایک ایسی کتاب میں کیوں ہے جو یہود پڑھتے ہی نہیں، نہ اسے کلام الہی مانتے ہیں؟ داؤد نے الٹا عبداللہ سے ایک سوال داغ دیا۔ یہ ذکر اس لیے ہے کہ مسلمان جان لیں کہ وہ اب یہود کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ یہود کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی بینہ وہی کیا جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان اول تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو شاید یہود سے اتنی چڑ ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کی برائیاں اب مسلمانوں کو سنا رہے ہیں۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ یہود کے آئینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یہود کو نہیں چھوڑا گیا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بالکل دل لگتی بات کہی ہے آپ نے، داؤد نے عبداللہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔
اس قانون سے بے خبری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے جاننا بھی نہیں چاہتے، ورنہ بتانے والے موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پیغمبروں نے بیان کیا ہے، سب سے بڑھ کر تاریخ میں اس کا اتنا واضح ثبوت موجود ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں یہود کی تاریخ کی 2 عظیم تباہیوں اور عروج سے واقف تھا، مگر اس کی وجہ سے واقف نہیں تھا، مگر جب آپ نے وجہ بتائی تو سمجھ میں آ گئی کہ اس عروج و زوال کے پیچھے کیا قانون کار فرما ہے۔ داؤد کی بات پر عبداللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، داؤد، یہود ہی نہیں، اب تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ داؤد جو مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں تھا، عبداللہ کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ کے کفر کے بعد یہود کو منصب امامت سے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ جب یہ دعوت انہوں نے قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا کہ ایمان و عمل صالح کی دعوت قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے تو قیصر و کسریٰ سے جنگ کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس جنگ کے آغاز سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا تھا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ایمان و اخلاق کی دعوت قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی بنانے کی بنیاد پر پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اصل عامل یہی ہوتا ہے، اس کے بعد جو غلبہ ملتا ہے وہ جہاد سے بھی مل سکتا ہے اور دعوت سے بھی۔ اس کا انحصار اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے، مگر جب قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر فوجی قوت اور جنگ و جدل صرف تباہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ تباہی ہے جو تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر آئی۔ اس وقت فوجی قوت کے لحاظ سے مجموعی طور پر مسلمان تاتاریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اتنے زیادہ طاقتور کہ شروع میں چنگیز خان کی یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک طرف خوارزم کی وہ طاقتور سلطنت تھی جو اس زمانے کی سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، تو دوسری طرف خلافت عباسیہ تھی جس کی ایک پکار پر لاکھوں مسلمان میدان میں آ سکتے تھے۔ پھر خوارزم شاہ نے اپنی طاقت کے ضم میں چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کرا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اخلاقی زوال کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ چنانچہ خدا کا فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کی عظیم فوجی طاقت بیکار چلی گئی۔ پھر نہ خوارزم کے حکمران سلطان علاء الدین کی فوجی طاقت کام آئی، نہ اس کے بہادر سلطان جلال الدین کا جذبہ جہاد اور بہادری تاتاریوں کا راستہ روک سکا۔ نہ خوارزم کی عظیم فوجی قوت کچھ کر سکی، نہ خلافت کی روحانی اور مرکزی طاقت ان کا مقابلہ کر سکی۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست ہوئی۔ تاتاریوں کا سیلاب پورے عالم اسلام کو برباد کر گیا۔ جی چنگیز خان اور تاتاریوں کی تباہ کاریوں سے تو کون واقف نہیں؟ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، مگر جب مسلمانوں نے توبہ کی اور دین کی دعوت کو اپنا نصب العین بنا لیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا۔ دعوتی جد و جہد سے حملہ آور تاتاری ہی مسلمان ہو گئے اور انہی کی نسلوں نے عظیم مسلم ریاستیں قائم کی۔ اس دعوتی عمل کے نتیجے میں
مسلمان ایک دفعہ پھر صدیوں تک دنیا میں غالب رہے، مگر جب انہوں نے دعوت کو بالکل چھوڑ دیا اور ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں دوبارہ گرے تو ایک دفعہ پھر اللہ کا قہر بھڑکا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے مغربی طاقتوں کو اٹھایا۔ ایک دفعہ پھر ہر جنگ میں اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہوتی چلی گئی اور پورا عالم اسلام مغلوب ہو گیا۔ آج اس مغلوبیت کو 2 صدیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمان اپنی مغلوبیت کی اصل وجہ کو سمجھ کر نہیں دے رہے، اس لیے مسلسل ایک کے بعد ایک شکست کھائے جا رہے ہیں۔ ان کے ملک برباد ہو رہے ہیں، ان پر غیر مسلم مسلط ہو رہے ہیں۔ مسلمان حالت سزا میں ہیں، مگر وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو زندگی بنانے کے بجائے فرقہ واریت، منافقت اور بد عملی کا شکار ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر کچھ خود ساختہ نظریات گھڑ لیے ہیں اور ان کی بنیاد پر نفرت اور تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان نظریات کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ان سے بالکل خالی ہیں۔ جلیل القدر اہل علم نے ان کی غلطی آخری درجے میں واضح کر دی ہے، اور پچھلی 1 صدی میں تو ان کے غلط ہونے کا تاریخی ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے۔ وہ کس طرح؟ داؤد نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ اس طرح کہ ان نظریات پر قائم جماعتوں کو بہترین انسانی اور مادی وسائل ملے، مگر اس کے باوجود ان کی تمام تر جد و جہد ایک کے بعد دوسری شکست سے دوچار ہوتی چلی گئی۔ مگر یہ لوگ ماننے کے بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، مگر ان کی ہر تعویل اس لیے فاسد ہے کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر بھی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چیز تو اللہ کی لعنت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کچھ بندگان خدا ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی مہمیں چلا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کو جھٹلاتے ہیں، بعض کو قتل کر دیتے ہیں اور بعض کو گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس رویے کے بعد مسلمان کچھ بھی کر لیں، ان پر اللہ کا غضب، لعنت اور سزا بڑھتی چلی جائے گی، ان کی تباہی اور مغلوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ لوگ باز نہ آئے تو خود بھی مارے جائیں گے اور باقی قوم کو بھی اللہ کے عذاب میں ہلاک کروائیں گے۔ عبداللہ یہ کہہ رہا تھا اور شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر داؤد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد داؤد نے سوال کیا، کیا اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ راستہ وہی ہے جو پیغمبر ہر دور میں دکھاتے چلے آئے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی دعوت، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہی راستہ انبیاء بنی اسرائیل یہود کو دکھاتے چلے آئے ہیں۔ یہی راستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی قوم کے لوگوں کو دکھایا تو اس کے نوجوانوں نے اسے قبول کر لیا۔ انہیں یقین آ گیا کہ ہم نے یہ بات مان لی تو ایک وقت آئے گا کہ ہر طرح کے امن سے محروم عرب میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ ایک تنہا عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طویل سفر اس طرح کرے گی کہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب محفوظ رہے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ عرب کے گلہ باند دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ ثمرہ ہے ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کرنے کا۔ عبداللہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ باتیں کر رہا تھا، اور داؤد کو لگ رہا تھا کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ عبداللہ بس ان کی یاد دہانی کرا رہا تھا۔